अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू नॉर्मल नाइट्स। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इस नॉवल के सेकंड पार्ट को। और इस नॉवल के सेकंड पार्ट को स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो कहानी लाइक एंड सब्सक्राइब मेरा चैनल, आल्सो प्रेस द बेल आइकन। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा अपने मोबाइल को देखती किसी गहरी सोच में गुम थी। तभी उसके हाथ में मौजूद मोबाइल वाइब्रेट करने लगा। इधर उधर देखती वो कॉल अटेंड कर गई। जी पापा, वो दूसरी तरफ उसका बाप था। मुबारक हो, तुम काफ़ी हद तक कामयाब हो गई हो अपने मकसद में। मुझे आधी अधूरी कामयाबी की कोई खुशी नहीं। मैं खुशी तब होगी जब अपने दुश्मन को चारों शाने चत करके उसे दुनिया से उसका सफाया करूँगी। उसके लहजे में नफरत साफ महसूस की जा सकती थी। वो भी हो जाएगी, पहले इस काम तक तो रसाई हासिल कर लो जिसके लिए तुम उस तक गई हो। उसकी आप फिक्र न करें पापा, बस कुछ दिन और तक वो सब कुछ मेरे हाथ में होगा और वो दिन उसका आखिरी दिन होगा। हाय मराए का मजबूत लहजा उसके बाप को नहाल कर गया। शाबाश मेरी बेटी, मुझे तुम पर हमेशा फ़ख्र था और रहेगा। आप अपना वादा याद है ना पापा? उसके पूछने पर उसका बाप गड़बड़ाया था, मगर वह महसूस न कर सकी। हाँ क्यों नहीं, भला तुम करो अपना काम, और हाँ ज़रा ध्यान से, वो बहुत खतरनाक है। अगर उसे ज़रा भी भनक पड़ी तो वो हमें छोड़ेगा नहीं। उसकी आप फिक्र न करें, मुझे पता है उसे कैसे हैंडल करना है। हाइमा ने उनको तसल्ली देते हुए फ़ोन बंद कर दिया। अजमल पठान उससे डील करके उठा तो था जब अजमल पठान की बात पर वो कुछ चौंक कर उसकी तरफ पलटा था। अनवर सिद्दीकी तुमसे क्या मिलना चाहता है? मुझसे पर क्यों? उसी काम के सिलसिले में मैंने उसे बताया तुम्हारे बारे में। अगर तुम ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हो तो उसके साथ काम करो। उसका वास्ता बहुत ऊपर तक है। तुम्हारी बात मानकर उससे मिल लेता हूँ क्योंकि मुझे तो हर उस काम में दिलचस्पी है जिसमें पैसा हो। ज़की के कहने पर अजमल पठान मुस्कराया। तो समझो अनवार सिद्दीकी तुम्हारे लिए सोने की चिड़िया साबित होगा। चलो देख लेते हैं वो मेरे लिए सोने की चिड़िया साबित होता है या मैं उसे आसमानों तक पहुंचाता हूँ। वो मायने खेजी से बोला जिसको बिना समझे अजमल पठान हंस दिया। लगता तुम्हें पैसे की बहुत ख्वाहिश है। पैसे की नहीं, सुल्तान की। ज़की ने सिगरेट का बड़ा सा कश लिया। सुल्तान? अजमल पठान हकीकतन हैरान हुआ था। हाँ सुल्तान, बहुत नाम सुन रखा है उसका। उसकी ब्लैक धंधे के बाजार में सबसे बड़ा व्यापारी है वो। कमाल है, तुम नहीं जानते उसे। ज़की ने उसके चेहरे के चढ़ाओ गौर से मुलाहाजा किए थे। जानता हूँ, बस नाम की हद तक। अनवार सिद्दीकी ज़रूर जानता होगा उसे। चलो फिर तुम भी उससे मिलने की कोशिश करो, मैं भी करता हूँ। देखते हैं किसकी मुराद उबर आती है। उधर जैसे अध जले सिगरेट को जूते से मसलता वो उठ खड़ा हुआ। माल पहुँच जाएगा ना? जब पैसे पहुँच जाएंगे तो माल भी पहुंच जाएगा, ज़की ने उसे कहते हुए बाहर की राह ली। सदफ आपा अपने बच्चों को समेत आई हुई थी, इसलिए अदन का दिल साफ काफ़ी हद तक बहल गया था। वो ना और वरना वो तो अपने फादर की परेशानी ही से खाए चली जा रही थी। शुक्र है आप खुद आ गए, वरना मैं आपको कॉल करके बुलाने वाला था। अकरब की बात पर जहाँ सदफ आपा उसकी तरफ मतवज्जा हुई, वहीं दुर्योधन कुछ परेशान से दिखाई देने लगी। शायद वो जानती थी कि अकरब क्या कहने आया है। क्यों, कोई काम है क्या? कोई काम था जी, काम तो बहुत ख़ास है आपसे, पर पहले वादा करें पूरा करेंगी। ऐसा भी क्या काम अकरब? वो कुछ हैरान हुई। पहले वादा तो करें। उसने कोई आंखों से अदन की रंग बदलते चेहरे की तरफ देखा। ओके वादा, अब बोलो। मैं चाहता हूँ कि अब हमारी सदफ आपी वो बीजान बुला रही थी, आपको उनकी बात सुन आए पहले, वरना वो गुस्सा होगी। अदन ने जल्दी से कहते हुए उनकी तवज्जो अकरब से हटाई थी। हाँ मैं उनकी सुनाऊँ तो यहीं रुको अकरब। वो बीजान के रूम की तरफ बढ़ गई। अकरब मुस्कुराहट रोकते हुए अदन को देखा जिसकी नीली आंखों में खुफकी के असरात थे। आप ऐसी वैसी कोई बात भी आपी से नहीं करेंगे। कौन सी ऐसी वैसी बात बताओ? तुम जैसी भी करने लगे थे। निगाहें चुराई गई थी। मैं तो अपने मतलब की बात कर रहा था, तुम्हारा नाम भी नहीं लिया मैंने। वो उसे तंग करने के मूड में था। आप क्या कहने वाले थे उनसे? यही कि मेरे कमरे को किसी के वजूद से आबाद करें। मानी खेस लहजे से उसके पूरे वजूद में एक बड़की सी दौड़ा गया। वो नज़रें झुका गई। वो अभी पापा नाराज़, उनको भी मना लेंगे, पहले तुम आ जाओ। अकरब उसके करीब हुआ था। आप? अदन नाम पुकारते हुए हाथ भी पकड़ा गया था। जी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा हो यूं साथ रहकर भी दूर रहना, तुम समझ रही हो ना? आवाज़ की गंभीरता
پر اس کے گال سرخ ہوئے تھے جب ہاتھ چھڑواتی اٹھنے لگی، مگر اکرم نے ایسے کرنے نہ دیا۔ عدن کی جان جیسے مشکل میں پڑنے لگی، وہ مانی جان آپ کو نانو بلا رہی ہیں۔ احمد نے اس کی جان میں اس مشکل سے نکال لی تھی۔ اکرم کی گرفت سے اپنا ہاتھ نکالتے ہوئے چلی گئی۔ اکرم نے گہرا سانس بھر کر احمد کو پکڑ لیا۔ بھانجے اچھے نہیں کیا، اس نے اس کے گال چومتا وہ زیر لب بڑبڑایا تھا۔ باری ہمائے رائے کے بھیجے گئے ایڈریس پر پہنچ چکا تھا، اور وہ کوئی 10 منزلہ گھر تھا۔ باہر کھڑے چوکیدار سے اسے ہائمہ رائے کے بارے پوچھتا وہ اندر داخل ہوا تو اسے کچھ عجیب سا لگا۔ وہاں ایک سکوت سا ہر سو پھیلا ہوا تھا۔ ماہی اسے پکارتا وہ ہال میں داخل ہوا۔ با یک بینی سے ہر طرف کا جائزہ لیتا ہوا وہ ہال کے سامنے والے روم کی طرف بڑھا، جس کا ادھ کھلا دروازہ اور فرش پر پڑا دوپٹہ اسی طرف متوجہ کر گئے۔ باری کو کسی گڑبڑ کا احساس ہوا تھا۔ اس نے دروازہ کھول کر اندر جھانکا، اور اگلے پل ہی وہ شدت سامنے خون سے لت پت ہائمہ رائے کو دیکھ رہا تھا۔ باری ہائمہ رائے جو شاید اپنی موت سے لڑتے ہوئے آخری سانس گن رہی تھی، اس کو پکارنے لگی۔ یہ کیا ہوا ہے؟ کس نے کیا ہے یہ؟ وہ دوڑتا اس کے نزدیک آیا تو اس کو پکڑ کر اپنی گود میں رکھا، اور اس کی پیٹ سے نکلتا خون کو دیکھتا وہ لب پھینچ گیا۔ تمہیں اسپتال لے کر جانا ہوگا۔ نہیں، اب اسپتال جانے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ تم آ گئے ہو باری، تمہارا انتظار۔ درد سے وہ کراہ اٹھی تھی۔ ماہی، یہ سب کس نے کیا تمہارے ساتھ؟ پلیز مجھے بتاؤ مجھے یہ باری، تم چلے۔ اگلے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے۔ وہ دم توڑ گئی تھی۔ باری اس کے ساکت وجود کو دیکھتا دم سادے بیٹھا رہ گیا۔ اس کے مضبوط اعصاب ایک دم سے جھٹک کر رہ گئے تھے۔ کس احساس کے زیر اثر اس نے پلٹ کر دیکھا تو دروازے میں کھڑے اس انسان کو دیکھ کر چونکا تھا۔ وہ وہی بلیک ڈھیلے ڈھالی پیٹ شرٹ پر بلیک ہڈ اور ماسک سے چہرہ چھپائے باری پر پستول تانے وہ انسان وہی تھا جو اس دن باری کو ریس کے میدان میں ملا تھا۔ باری نے ایک نظر ہائمہ رائے کے بے جان وجود کو دیکھا، دوسری نظر اس انسان پر ڈالی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ یہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اسے ٹریپ کیا گیا ہے یا ہائمہ رائے کو۔ ہائے مرتقوہ، وہ اپنی جاگنگ ٹریک پر تھا جب اپنے پیچھے ایک نسوانی آواز پر مڑا تھا۔ کرت کھٹک کو دیکھ کر وہ حیران ہوا تھا۔ تم اس رات کے بعد اب دیکھا تھا؟ اس نے کرت کو، مجھے کرت کھٹک کہتے ہیں۔ وہ اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی۔ مرتقوہ نے ایک نظر اس کے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ کو دیکھا اور ہاتھ ملا لیا۔ یہاں پاس میں ہی میرا گھر ہے، وہ اس کے ساتھ چلتے بتانے لگی۔ میں ان کوارٹرز میں رہتا ہوں۔ میرا نام کیسے جانتی ہو تم؟ جاننا کچھ مشکل تو نہیں تھا، بس جان لیا۔ تم آرمی میں ہو کیا؟ وہ اس کے ساتھ چلنے لگی، جس پر متوقع کو کچھ حیرت ہوئی تو اس کی اتنی بے تکلفی پر۔ تم نہیں، آرمی والوں کا دوست ہوں۔ جھوٹ تو مت بولو کیپٹن مرتقوہ یزدانی۔ وہ دل ہی دل میں مسکرائی۔ کیا روز آتے ہو یہاں؟ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ مرتقوہ اپنی ناگواری نہ چھپا پایا۔ تاکہ تمہیں کمپنی دے سکوں۔ مجھے کسی ایرے گہرے کی کمپنی کی کوئی ضرورت نہیں، خاص طور پر کسی لڑکی کی تو بالکل نہیں۔ وہ سپاٹ انداز میں بولتا دوڑتے ہوئے اس کے پاس سے نکل کر گیا۔ کرت نے اپنی جھپتی نظریں اس کی پشت پر جمائی۔ تمہیں تو کیے بعد میں پتہ چلے گا کیپٹن کہ تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے۔ وہ اب واپسی کی راہ پڑ گئی۔ بی جان اور شہناز بیگم عمرہ ادا کرنے جا رہی تھیں، اس لیے وہ جانے سے پہلے اکرم اور دریادن کی رخصتی کر دینا چاہتے تھے تاکہ دونوں کو تنہا اس گھر میں رہنے میں پرابلم نہ ہو۔ اس بات پر جہاں اکرم خوش ہوا تھا وہیں عدن کو ایک نئی فکر اور پریشانی لاحق ہو گئی تھی۔ وہ ابھی رخصتی نہیں چاہتی تھی۔ جب یہ بات اس نے ستوپا سے کی تو وہ پیار سے اسے سمجھانے لگی۔ میں سمجھ رہی ہوں تمہاری کیفیت عدن، اپنے گھر کے رضا کے بنا تمہیں شادی شدہ زندگی کا آغاز کرنا مشکل لگ رہا ہے، پر تمہارے پاپا کو منانے میں ابھی وقت لگے گا، اور اس وقت کا انتظار کرنے میں تم اپنے اس رشتے کو نظر انداز مت کرو۔ ماما اور بی جان عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اس لیے وہ چاہتی ہیں کہ تمہیں رخصتی ہو جائے تاکہ بنا کسی جھجک کے یا کسی پریشانی کے تم لوگ ساتھ رہ سکو۔
ہم لوگ ویسے بھی تو رہ رہے ہیں، ایک ماہ ہی کی تو بات ہے، ہم ماما اور بی جان کے آنے کے بعد رخصتی رکھ لیتے ہیں۔ ادن کے بعد پر وہ گہرا سانس بھر کر اسے معصوم چہرے کی طرف دیکھنے لگی، یہ کسی طرح اس کے نازک رشتے کی نزاکت سمجھائے۔ تمہاری بات ٹھیک ہے، پر ادن اب ساتھ رہنے کی اور بات ہے، ماما اور بی جان بھی تو ساتھ تھیں، پر ان کے جانے کے بعد تم دونوں کو تنہا اس گھر میں رہنا ہوگا۔ تم لوگ میاں بیوی ہو، تنہا بھی رہ سکتے ہو، مگر ہم تم لوگوں کو کسی آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہتے۔ تم بیوی ہو کرب اقرب کی، وہ تم پر حق رکھتا ہے، اور یہ حق کی کشش اقرب کو آزمائے، ہم ایسا نہیں چاہتے۔ تم سمجھ رہی ہو نا؟ صدف آپا نے نپے تولے انداز میں جو اسے سمجھانا چاہا تھا وہ سمجھ کر اس کے چہرہ سرخ ہوا تھا، وہ بنا کچھ کہے اٹھ گئی تھی۔ اب کیا کروں؟ ہاں، اقرب سے بات کر لوں گی، آئے ہوپ وہ سمجھ گئے۔ یہ سوچ کر اسے ریلیکس ہو گئی۔ ادن اقرب چوہان سے بات کرنے کا موقع تلاش کرنے لگی، مگر اقرب چوہان کچھ دنوں سے گھر نہیں آ رہے تھے، اور جب وہ گھر آیا تب بھی ادن کو ٹائم نہ مل سکا، کیونکہ صدف آپا نے شاپنگ میں بھی اسے اپنا ساتھ گھسیٹ لیا تھا، اور پھر کب ان بھاگتے دنوں میں مہندی کا دن آ پہنچا تھا اسے پتہ بھی نہ لگا۔ مہندی کا فنکشن بہت بڑے پیمانے پر ارینج کیا گیا تھا۔ ادن مرجنٹا اور گرین کنٹراسٹ کے اس جوڑے میں ملبوس اقرب کے ڈھیرے ساری کزنز کے میں گڑی ہوئی کچھ پریشان سی نظر آ رہی تھی۔ ہیلو ادن بھابھی، ایک دلکش مردانہ آواز پر وہ سر اٹھا کر دیکھنے لگی۔ کوئی 25 سالہ خوبرو نوجوان تھا۔ آئی ایم سنی، آپ کا اکلوتا دیور۔ اس کی تعارف کروانے پر ادن کے چہرے پر پہچان کے رنگ ابھرے تھے، کیونکہ وہ نہ صرف اس کی تصویر دیکھ چکی تھی بلکہ کئی دفعہ اس کا نام بھی سن چکا تھا۔ ویسے بھائی، آپ نے جتنی بھابھی کی تعریف کی تھی، بھابھی تو اس سے بڑھ کر ہے، بھابھی کو اس سے بڑھ کر پایا ہے۔ سنی کی شوخ انداز پر جہاں ادن چھیم کر سر جھکا گئی، وہی اقرب بھی مسکراتا ہوا ادن کا شرمیلا روپ دل میں اتارنے لگا۔ ڈیزائنز کے سرخ لہنگے میں، جس پر وہ گولڈن بے تحاشا کام ہوا تھا، گولڈ کی جویلری اور ہیوی میک اپ میں وہ آسمان سے اتری کوئی حور لگ رہی تھی۔ اقرب جو خود بھی سکن کلر کی شیروانی پر سرخ کلرز پہنے اپنی بھرپور مردانہ چاہت کے ساتھ پورے ماحول میں چھایا ہوا تھا، مگر جب نگاہ صدف آپا کے ساتھ اسٹیج کی طرف آتی ادن پر پڑی تو کتنے پل ہی وہ دم بخود رہ گیا، اسے دیکھتا رہا جو اس کے دل میں تار ہلا گئی۔ وہ جو خوبصورت تو تھی، مگر اس کی خوبصورت اقرب کے لیے اتنی جان لیوا ثابت ہوگی، اقرب کو اب معلوم ہوا تھا۔ وہ یک ٹک اسے دیکھنے میں مصروف تھا، جو اپنے چہرے پر اس کی مسلسل ٹکے نظروں کو محسوس کرتی پزل ہو رہی تھی۔ اقرب چوہان کو کبھی کسی چہرے نے اس طرح اپنی طرف کھینچا نہیں تھا جتنا ادن اسے اپنے حسن سے اس کا دل جکڑ چکی تھی۔ وہ محبت سے بھی شاید کچھ اوپر کی کیفیت میں مبتلا ہو چکا تھا۔ اپنے کمرے کی طرف جاتے اسے اس چیز کا احساس ہوا تھا کہ وہ خون کی طرح اس کے جسم میں گردش کرنے لگی تھی۔ زکی کو اریسٹ کر لیا گیا ہے، اور اریسٹ کرنے والا ایس پی بازل خان۔ یہ خبر سب سے کے لیے بریکنگ نیوز ثابت ہوئی تھی کہ زکی کو کسی نے اریسٹ کرنے کی ہمت کی تو کی کیسے، اور صبح سے 50 فون سنتے بازل خان کو بھی اس چیز کا احساس ہو چکا تھا کہ اس نے زکی کو شاید گرفتار نہیں کیا تھا، بلکہ کسی ایم این اے کو تو کسی وزیر کے اس طوطے کو قید کر لیا تھا کہ جس کے اندر سب کی جان تھی۔ اس لیے تو کبھی کوئی کال کر رہا تھا تو کبھی کوئی تھانے چلا آ رہا تھا۔ بازل غصے سے اور اپنے قدم سلاخوں کے پیچھے بیٹھے زکی کی طرف بڑھا دیے، جو کرسی پر ٹانگ جمائے جو بیٹھا ایک پاؤں پھیلا رہا تھا، اور اس کا چہرہ بالکل پرسکون تھا، جیسے اپنے بیڈ روم میں بیٹھا سگریٹ کے لمبے لمبے کش لیتا، ریلیکس ہو، دھوئیں کو ہوا میں کے سپرد کرتا۔ وہ اب اس کی طرف متوجہ ہوا جو قہر بھری نظروں سے گھور رہا تھا۔ تمہیں کہا تھا نا کہ زکی کو گرفتار کر کے تم نے خود اپنے اور اپنی وردی کے لیے مشکلات پیدا کی ہیں۔ اس چیز کا احساس اب تک تو تمہیں ہو گیا ہوگا۔ ہاں، ہو گیا ہے احساس کہ میں نے برائی کی اس جکڑ کو پکڑا ہے، جس کے ساتھ بہت سے قانون کے محافظ بھی اپنا اصل چہرہ دکھا رہے ہیں۔ کیا دیتے ہو ان کو جن کی رات کی نیندیں اڑ گئی ہیں تمہیں حوالات میں دیکھ کر۔ بازل خان کی بات پر دلکش قہقہہ لگا کر، جیسے کہ اس کی بات سے بہت محفوظ ہوا ہو،
یہی تو کمال ہے کہ ذکی کا گرفتار ہوتا ذکی کا گرفتار ہوتا میں ہوں اور جان باقیوں کی جانا شروع ہو جاتی ہے۔ خیر چھوڑو اس بات کو، تم مجھے چھوڑنے کی تیاری کرو، ٹھیک 5 منٹ بعد میں اس سلاخوں سے باہر ہوں گا۔ کبھی نہیں ذکی بازی نے مضبوط لہجے میں سر نفی میں ہلایا کہ ذکی یوں مسکرایا کہ جیسے کسی چھوٹے بچے کی بات پر مسکرایا جاتا ہے۔ ویل اوکے، وہ سر ہلاتا پیچھے ہو گیا، تبھی بازر اسے اپنے بجتے فون کی طرف متوجہ ہوا۔ یس سر، جی سر، بٹ میرے پاس سارے ثبوت ہیں سر۔ اوکے سر، ٹھیک ہے۔ بازر خان نے موبائل جیب میں رکھتے جلتی نظر اس پر ڈالی جو مسکرا رہا تھا۔ عجیب سا تمسخر تھا اس کی نظروں میں جسے محسوس کر کے بازر لب پھینچ گیا۔ کہا تھا نا ایس پی، پر تم بھی نہ بات ہی نہ مانتے میری۔ دیکھ لینا کہ وہ دن دور نہیں جس دن میں تمہارا انکاؤنٹر کروں گا۔ اور ریلی پر افسوس ہے، یہ حسرت ہی رہے گی۔ میں چاہوں تو 1 منٹ میں تمہاری وردی اتروا دوں، پر وہ کیا ہے نا کہ تم بہت ایماندار ہو، مجھے ایماندار لوگوں کافی سوٹ کرتے ہیں۔ لبوں پر تھڑکتی مسکراہٹ غصہ دلانے کو کافی تھی، مگر بازل ضبط کرتا سپاہی کو لاک کھولنے کو میں اشارہ کرتا چلا گیا۔ دروازے کو آہستگی سے بند کرتا بیڈ کی طرف بڑھنے لگا۔ نگاہ گلاب کی لڑیوں کے پیچھے سر جھکائے بیٹھی عدن پر ٹکی ہوئی تھی، جو خود کو اس کی نگاہ کی گرفت میں جکڑ پا کر لرز کر رہ گئی تھی۔ ایسے لگتا ہے جیسے آج چاند زمین پر اتر آ گیا ہے۔ اس کے نزدیک بیٹھا وہ بے خود سا اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ دیکھتا رہ گیا۔ دریادن اکرم چوہان مجھے چاروں شانے چت کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور یقین مانو اس وقت مجھے اپنی مات دکھائی دے رہی ہے کہ آج میں اپنا آپ ہار گیا ہوں تم پر۔ اس کے لہجے کی گمبھیرتا نے عدن دھڑکنیں تھل پھل کر دی تھیں۔ اکرم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر لبوں سے لگایا جس پر وہ کچھ سمٹ کر پیچھے ہوئی۔ بہت بری بات ہے عدن، اس طرح نہیں کرتے۔ پیار سے سرزنش کی گئی تھی۔ وہ پلکیں اٹھا کر کچھ کہنا چاہا، مگر اس کی آنکھوں سے پھوٹتی روشنیوں پر زبان بند ہوئی تھی۔ جس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے لبوں کی نرمی کو محسوس کیا تھا، عدن کے جیسے جان جانے لگی تھی۔ جس کا ہاتھ رینگتا ہوا اس کی گردن پر آیا تھا اور اگلے لمحے عدن کی لیے قیامت بن کر ٹوٹا تھا جب وہ جھکتے ہوئے اس کی پیشانی پر اپنا دھکتا لمس چھوڑ گیا تھا۔ اس وقت خود کو دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان تصور کر رہا ہوں، جس کے نصیب میں اللہ نے تمہیں لکھ دیا۔ اس کے منہ سامنے تکیہ سر کے نیچے رکھ کر لیٹ گیا اور اس کے چہرے کو گرفت میں لیتا اپنی نظروں کے پیاس بجھانے لگا۔ عدن اس کی نظر کی حدت سے پزل ہونے لگی۔ مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے، کہو نہ، سن رہا ہوں۔ اس کی چوڑیوں سے کھیلنے لگا وہ۔ ابھی میں یہ سب اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح بات کرے۔ اس کی قربت میں مدہوش ہو رہا تھا۔ اکرم آپ اس کے منہ سے نکلتا اس کا نام اکرم کو مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ اسے آج سے پہلے اپنا نام اتنا اچھا نہیں لگا تھا جتنا عدن کے لبوں سے ادا ہونا اچھا لگ رہا تھا۔ جی اکرم کی جان، شوخ انداز میں کہتا اس کی کلائی کو جھٹکا دیتا اسے اپنے اوپر گرا گیا۔ وہ دھک سی رہ گئی۔ ہر گستاخی معاف، بوجھل آواز میں کہتا وہ واقعی میں شریر گستاخیوں پر اتر آیا تھا۔ اس کے چہرے پر اپنی چاہت کے پھول کھلانے لگا جو اس کی قربت کی نرمی سے پگھلنے لگی تھی۔ آپ پلیز، وہ بولنے کے قابل ہوئی تو اس کی بڑھتی شوخ جسارتوں کو باندھنے کے لیے بول اٹھی۔ مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ اکرم نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر پھر سے نزدیک کرنا چاہا۔ وہ جلدی سے کہہ گئی، کہو۔ وہ توجہ سے سننے لگا۔ وہ اصل میں مجھے پاپا کی بہت فکر، اور وہ بھی ابھی تک مجھ سے ناراض ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ رخصتی ان کے مان جانے کے بعد ہو، مگر کسی نے میری ایک نہیں سنی۔ آپ سے بات کرنی تھی پر آپ گھر میں ہی نہیں تھے۔ اب کیا چاہتی ہو تم؟ وہ اٹھ کر بیٹھا تھا۔ میں ابھی اس رشتے کو یہی رکھنا چاہتی ہوں جب تک پاپا نہیں راضی ہو جاتے، تب تک پلیز۔ اس کی بات پر اکرم نے ایک گہرا سانس ہوا کے سپرد کیا تھا۔ ہوگا تو کچھ مشکل ہو، پر تمہارے لیے یہ بھی صحیح ہے۔ اب خوش؟ اکرم نے نرمی سے استفسار کیا۔ وہ مسکراتی ہوئی سر ہلا گئی اور پھر اکرم نے چھوٹی چھوٹی باتیں کر کے اس کی ساری جھجک ختم کر دی۔ عدن جب لباس تبدیل کر کے آئی اور اکرم ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس بیڈ پر لیٹا اپنے موبائل کے ساتھ لگا تھا، عدن بیڈ کے پاس دوسری طرف آ کر ٹک گئی۔ اکرم نے اسے لیٹتے دیکھ کر لائٹ آف کر کے ہاتھ بڑھا کر اس کے اپنے قریب کر لیا۔ بے فکر رہو، پاس سونے سے تو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اکرم نے مسکرا کر کیا جھک کر اس کی پیشانی چومی اور باہوں میں لے کر آنکھیں موند گیا، جبکہ عدن عجیب سے احساسات میں گری۔ اسے اتنا قریب دیکھ کر کتنی دیر تک سو نہ سکی۔ حارث تم ہو؟ وہ دونوں اس وقت اس کی شاپ میں آئے تھے۔
جو کسی گاڑی کو ٹھیک کرنے میں مصروف تھے، دو اجنبیوں کو دیکھتا ان کی طرف آیا۔ جی میں ہی ہوں حارث، آپ لوگ۔ وہ دونوں کو پہچاننے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ ہمیں تم نہیں جانتے پر ہم تمہیں جانتے، تم باری کے دوست ہو نا؟ ان سے ایک بولا۔ حارث باری کے نام پر چونکتا ہوا سر ہلا گیا۔ ہمیں باری سے ملنا ہے، کہاں ہے وہ؟ 1 سال سے تو میں بھی اسے ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے بھی نہیں پتا وہ کہاں ہے۔ اس کے بتانے پر وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب ہے تمہاری بات کا؟ وہ تمہارا دوست تھا، تمہیں پتہ ہی نہیں وہ کہاں ہے؟ میں سچ کہہ رہا ہوں، وہ میرا دوست تھا، میں جانتا ہوں، مگر پر مجھے نہیں پتا کہ اب وہ کہاں ہے۔ آج سے 1 سال اور 6 ماہ پہلے وہ اسی طرح ایک دن میری شاپ پر آیا تھا اپنی بائک ٹھیک کروانے، پھر وہاں سے ہماری دوستی شروع ہوئی اور 1 سال پہلے وہ اچانک غائب ہو گیا۔ میں نے کافی ڈھونڈا جہاں جہاں اس سے ملنے کے امکان تھے، مگر وہ نہیں ملا اور مجھے نہیں پتا کہ وہ کہاں چلا گیا۔ حارث نے تفصیل سے بتایا۔ دونوں نے اس کے چہرے پر سچائی کی جھلک دیکھتے ہوئے سر اس بات میں ہلا دیا۔ کیا تمہارے پاس اس کی کوئی تصویر، یا تم ہمیں اس کی شکل بتا سکتے ہو؟ تصویر تو کوئی نہیں میرے پاس اس کی، ہاں اس کی شکل و صورت بتا سکتا ہوں۔ بہت زیادہ خوبصورت تھا، کلین شیو رہتا تھا، آنکھوں کا کلر لائٹ براؤن تھا، ستان ناک اور بھرے بھرے ہونٹ میں اس میں کوئی شک نہیں تھا، وہ بہت زیادہ چارمنگ تھا، اس لیے تو ہائما رائے مرتی تھی اس پر۔ ہائما رائے کے نام پر دونوں چونکے تھے۔ ہائما رائے، ہاں وہ ریس دیکھنے آتی تھی، وہی باری کی محبت میں مبتلا ہو گئی، اور حیرت کی بات 1 سال میں نے اسے کبھی ریس کے میدان میں نہیں دیکھا۔ حارث خود بھی کنفیوز تھا، یہ سب سوچ کر کہ وہ دونوں ایک ساتھ غائب ہوئے تو کیوں؟ اچھا بہت شکریہ تمہارا، اب ہم چلتے ہیں۔ وہ دونوں جانے لگے۔ آپ لوگ کون ہیں اور باری کے بارے میں کیوں جاننا چاہ رہے ہیں؟ حارث کے بعد پر اس کی طرف مڑے۔ ہمارا تعلق پاک آرمی سے ہے، تمہارا دوست باری کوئی عام انسان نہیں بلکہ قانون کا بہت بڑا مجرم ہے۔ وہ دونوں اسے حق تک وہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ حارث شدت سے ان کی بات کا مطلب سمجھتا وہیں کھڑا رہ گیا۔ شادی کے دوسرے دن ہی غائب ہوتا اقرب بھی ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ آج پی جان اور شہناز کی فلائٹ تھی اور وہ دونوں مسلسل غصے سے اقرب کو کوس رہی تھی۔ دیکھو تو اسے ابھی تک نہیں آیا، ہمارے جانے کے بعد یہ اسی طرح عدن کا خیال رکھے گا۔ شہناز بیگم کو رہ کر اس پر تاؤ آ رہا تھا۔ ماما آپ کو تو پتہ اس کی جواب ہی ایسی ہے۔ میری بات ہوئی تو اس سے وہ اتنے دن سے اس لیے نہیں آیا کہ سارا کام ختم کر کے پورا 1 ماہ ریلیکس ہو کر عدن کو ٹائم دے سکے۔ ہمیشہ کی طرح صدف آپا نے اس کی سائیڈ لی تھی، جس پر وہ دونوں کچھ پرسکون ہو گئی۔ صدف آپا اور حسن بھائی ان کو ایئرپورٹ چھوڑنے چلے گئے تو عدن اپنے کمرے میں آ کر سو گئی۔ 2 گھنٹوں بعد کھٹکے کی آواز پر اس کی آنکھ کھلی تو آنکھیں کھول کر دیکھا اور اقرب کو وارڈروب سے کپڑے نکالتے پایا۔ آپ اب آئے ہیں؟ بی جان اور ماما کتنا ویٹ کر کے گئی ہیں آپ کا۔ وہ اٹھ کر بیٹھی، خود کو کچھ کہنے سے باز نہ رکھ پائی۔ ابھی ان کو مل کر سی آف کر کے آیا ہوں، کسی کام میں پھنس گیا تھا، پھر وہیں سے سیدھا ایئرپورٹ چلا گیا۔ وہ اس کو بتاتا واش روم میں گھس گیا۔ عدن بال سمیٹ کر بیڈ سے اتری، ٹائم دیکھا جہاں رات کے 10 بج رہے تھے۔ وہ ڈنر کے خیال سے کچن میں آئی جہاں خانسما کھانا ٹیبل پر لگا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد اقرب بھی بلیک شلوار سوٹ میں نکھرا سا ٹیبل پر آ پہنچا۔ کیا تم ڈنر کے بغیر ہی سو گئی تھی؟ ہاں میرا دل نہیں کر رہا تھا، وہ مدھم لہجے میں بولی۔ کیوں؟ اقرب نے گہری نگاہوں سے اسے دیکھا، وہ کچھ بجھی لگی۔ بی جان اور ماما کے بغیر دل نہیں لگ رہا لڑکی، ابھی تو کچھ گھنٹے ہوئے ان کو، اور فکر نہ کرو، تمہارا دل لگانے کو میں ہوں نا۔ وہ مسکرایا۔ آپ کا کیا بھروسہ، چاہے پھر سے غائب ہو جائیں۔ وہ اس کے اچانک غائب ہو جانے پر چوٹ کرتے ہوئے بولی۔ میری جاب ہی کچھ ایسی ہے یار۔ وہ سر جھکانے لگا۔ کیا جاب ہے آپ کی؟ آئی مین کیا کرتے ہیں آپ؟ جب وہ اس کے گھر میں آئی تھی دیکھ رہی تھی کہ وہ 15 دن کے لیے غائب ہو جاتا، کہاں ہوتا، کیوں وہ آج تک نہ سمجھ سکی تھی۔ بزنس کے باقی تفصیل پھر کبھی صحیح۔ تم یہ بتاؤ کہ تمہارے پاپا سے بات ہوئی تمہاری؟ اقرب کے سوال پر وہ سرنفی میں ہلائی۔ تو مجھے نمبر دو ان کا، میں ٹرائی کرتا ہوں۔ نہیں آپ رہنے دیں، میں خود ہی کر لوں گی، جلدی سے منع کر گئی۔ اقرب چوہان ہاتھ نیپکن سے صاف کرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم جلدی ان کو منا لو، کیونکہ اب میں انتظار ذرا مشکل ہو جائے گا۔ اس کے کان میں سرگوشی کے انداز میں بولتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ عدن دھڑکتے دل کے ساتھ ابھی وہیں بیٹھی رہ گئی۔ انور صدیقی غصے سے بلبلاتا ادھر کے چکر لگانے میں مصروف تھا، تبھی اس کی نگاہ اپنی طرف آتی گرد کھٹک پر پڑی۔ کیا بنا؟ وہ چھوٹتے ہی پوچھنے لگا۔ ہو گیا کام، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ انور صدیقی نے پرسکون سانس خارج کیا۔ ویری گڈ، وہ حقیقتاً خوش ہوا تھا۔
اگلا ٹارگٹ پوچھا گیا، کیپٹن مرتقوہ یزدانی۔ او مائی گاڈ! اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھڑک رہی تھی، اور مجھے پورا یقین ہے کہ تم اس میں بھی کامیاب ہو جاؤ گی۔ میں آپ کو ناراض کرنے کا رسک کیسے لے سکتی ہوں بھلا، اور میں تمہیں خوش کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا۔ مائی سویٹ ہارٹ۔ صدیقی کا موڑ اشکانہ ہوا تھا، آنکھوں میں عجیب سی چمک لیے۔ وہ قرت کے اوپر جھکا تھا، مگر وہ نرمی سے اسے اپنے سے دور کر گئی۔ اف قرت ڈارلنگ، ایک تو تم قریب آنے نہیں دیتی۔ وہ بدمزہ ہوا۔ ابھی میں بہت خاص مشن پر ہوں سر، ابھی آپ کا میرے قریب آنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ مشن ختم ہو لینے دے، پھر جتنا کہے گئے قریب ہو جائیے گا۔ قرت نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، وہ ہنستے ہوئے سر ہلا گیا۔ چلو کوئی نہیں، جہاں اتنا انتظار کیا وہیں اور سے ہی ہائمہ رائے کو کس نے قتل کیا تھا سر؟ وہ اچانک پوچھ بیٹھی۔ انوار صدیقی چونک کر اس کی طرف مڑا۔ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ الٹا سوال کیا گیا۔ آرمی والے باری کو ڈھونڈ رہے تھے، اب ہائمہ رائے کی تلاش میں ہیں، پر اس کا تو قتل ہو چکا ہے، تو اسے کون مار سکتا ہے؟ باری نے قتل کیا تھا ہائمہ رائے کا۔ کیوں؟ باری آرمی کا ایجنٹ تھا، کیونکہ باری آرمی کا ایجنٹ تھا۔ اس کے انکشافات پر قرت حیران ہوئی۔ اگر وہ آرمی کا ایجنٹ تھا تو پھر آرمی اس والے اسے ڈھونڈ کیوں رہے ہیں؟ وہ دوسرا وہ 1 سال سے غائب ہو گیا ہے۔ ایک ان باتوں کا جواب تو تمہیں آرمی والے ہی دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ ان کی کوئی چال ہے جس میں وہ ہمیں الجھانا چاہتے ہیں۔ انور صدیقی کی بات پر وہ متفق ہوتی سر ہلا گئی۔ اچھا اب تم جاؤ، ہمارا زیادہ دیر یہاں رکنا ٹھیک نہیں۔ صدیقی کے اشارے پر وہ اپنی گاڑی کی طرف آئی۔ ان سوالوں کے جواب جاننے کے لیے مجھے مرتقوہ یزدانی کے قریب جانا پڑے گا۔ گاڑی چلاتے ہوئے یہی سوچ اس کے دماغ میں تھی۔ کیا بات ہے، کچھ غصے میں لگ رہے ہو؟ اکرم چوہان نے کافی کا گھونٹ بھرتے ہوئے بازل کی طرف دیکھا۔ یار وہی گھسا پٹا قانون ایک مجرم کو پکڑتے ہیں اور اس کے سارے محافظ جاگ پڑتے ہیں۔ اگر یہی سسٹم پاکستان میں چلتا رہا تو کب ہم لوگوں کو قاتلوں اور ڈرگز مافیا اور ان کالے دھندے کرنے والوں کو صفایا کریں گے۔ سب سے تکلیف دہ بات یہی ہے کہ ہمارے اپنے ہی چند کاغذ کے ٹکڑوں کے لیے اپنا ایمان اور اپنا ضمیر بیچ کر اپنوں کے ہی دشمن بنے بیٹھے ہیں۔ بازل خان جس نے ذکی کو پکڑنے کے لیے اس کے خلاف ثبوت اکٹھے کر کے اپنا پورا زور لگایا تھا، اس کی اتنی آسانی سے ہجانا ہضم نہ کر پا رہا تھا۔ پر مجھے پورا یقین ہے کہ جب تک تم جیسے ایماندار آفیسر اپنا کام کرتے رہیں گے تب تک یہ لوگ اپنے مقصد میں بھی کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ انشاءاللہ ذکی کو میں چھوڑوں گا نہیں۔ اس دفعہ ایسا پکا ثبوت ڈھونڈوں گا کہ اوپر تک بھی جانا پڑا تو میں جاؤں گا۔ اس کا لہجہ پر اعتماد تھا۔ اوکے ضرور، ویسے یہ ذکی کیا ہے؟ کیا اکرم چوہان اس کے منہ سے کئی دفعہ اس کا نام سن چکا تھا، اس لیے پوچھ بیٹھا۔ 2 نمبر بندہ ہے ڈرگ سمگلر، لڑکیوں کا بیپاری اور قتل و غارت پر کام کرتا ہے۔ وہ کرپٹ سیاستدان اور بزنس مین کی کسی کمزوری پر ہاتھ ڈال کر ان کو انگلیوں پر نچانا اور اپنا کام نکلوانا اس کا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ پھر تو پہنچ اوپر تک ہوگی اس کی، ہے تو ایک رات بھی حوالات میں نہیں ٹھہرنے دیتے سالے کو۔ بازل کے لہجے میں اس کے لیے نفرت صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ تم کوشش کرو اپنی، اگر میری مدد کی ضرورت پڑی تو میں حاضر ہوں۔ اب اجازت دو، پھر میں کبھی ملتے ہیں۔ اکرم اٹھ کھڑا ہوا تو بازل بھی نے بھی اس کی تقلید کی۔ ساتھ ہی چلتے ہیں۔ بازل نے اس کے ساتھ ہی قدم بڑھا دیے۔ ہاں بولو پٹھان، موبائل کان سے لگاتے ہوئے بولا۔ تمہارے لیے خوشی کی خبر ہے ذکی۔ اجمل پٹھان کی آواز کچھ پرجوش تھی، اور میرے کان ترس رہے ہیں ایسی اچھی خبر کے لیے۔ تو پھر سنو، سلطان تم سے ملنے کے لیے راضی ہو گیا۔ کیا واقعی میں؟ وہ خوشی ہوا تھا۔ 100% سچ۔ میں نے اسے تمہارے بارے میں بتایا کہ تم کتنا پاورفل آدمی ہو، تو وہ بہت امپریس ہوا تم سے۔ پٹھان صاحب دل جیت لیا آپ نے ذکی کا، اسی خوشی میں اگلے مال کا سارا پروفٹ آپ کا۔ وہ صحیح بنا جس پر اجمل پٹھان خوش ہو گیا۔ مہربانی اب کل وہ ٹائم بتائے گا کہ کہاں ملے گا، وہ میں تمہیں بتا دوں گا۔ اچھا پھر میں فون رکھتا ہوں۔ کٹاخ سے فون بند کر دیا گیا کہ ذکی کے لبوں پہ مسکراہٹ چھولے۔ سلطان رائے، مائی سویٹ ہائمہ رائے کے لونگ پاپا۔ وہ ہنستا تھا اور پھر ہنستا ہی چلا گیا۔ کافی زیادہ نا کہتے ہیں نا مسٹیریس سٹوری ہے۔
کافی خراب گاڑی خراب اب نہیں تھی، مگر اسے خراب کر کے وہ اسی راستے میں کھڑی ہو گئی جہاں اس کی سوچ کے مطابق مرتقبہ رضوان نے گزرنا تھا، اور بالکل ویسا ہی ہوا۔ کچھ دیر بعد اسے مرتقبہ کی گاڑی آتی دکھائی دی تو ہاتھ ہلا کر لفٹ مانگنے لگی۔ ارے آپ! مرتبہ کی گاڑی روکنے پر وہ اس کے فرنٹ دروازے پر جھکتی حیرانگی کا تاثر دینے لگی۔ وہ اصل میں گاڑی میری گاڑی خراب ہو گئی ہے، کیا آپ مجھے لفٹ دیں گے؟ اس کی خاموشی پر وہ اپنے مطلب پر آئی۔ جی آئیے، مرتبہ کے کہنے پر قرت مسکراتی ہوئے فرنٹ ڈور پر اوپن کر کے ٹک گئی۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اس میں شکریہ والی کون سی بات ہے؟ تمہاری جگہ کوئی بھی ہوتا میں اسے بھی لفٹ دے دیتا۔ مرتبہ کا لہجہ پچھلی ملاقاتوں کے برعکس تھا۔ کہاں جا رہے تھے تم؟ اس پر گہری نگاہ ڈالی گئی۔ آفس سے گھر جا رہا ہوں۔ تم کہاں اترنا پسند کرو گی؟ اچھی سی ابھی سے تنگ آ گئے ہو؟ اس کی بات پر مرتقبہ نے حیرانگی سے دیکھا جو مسکرا رہی تھی۔ ابھی سے کیا مراد ہے تمہاری؟ کیا اس سے زیادہ سفر کرنے کی خواہش ہے؟ اگر کہوں ہاں تو لب و لہجہ افروز تھا، وہ بھی مرتقبہ یزدانی تھا، لوگوں کے چہروں سے ان کے دل کی کیفیت جان لیتا تھا۔ تو میں حاضر ہوں دل و جان سے، وہ گاڑی کا موڑ کاٹتے ہوئے مسکرا کر بولا، جس پر قرت زیر لب مسکرا دی۔ دونوں اپنی اپنی نظر میں ایک دوسرے کو بیوقوف بنا رہے تھے، بنا یہ سوچے کہ اصل میں کوئی ان دونوں کو بیوقوف بنا رہا تھا۔ آج صبح سے ہی بارش زور و شور سے ہو رہی تھی، اور عدن کی جان تھی کہ لبوں پر آئی ہوئی تھی۔ اسے شروع سے ہی رات کی بارش اور بادلوں کی گرج سے چمک سے ڈر لگتا تھا، اور ابھی بھی بادلوں کی گڑگڑاہٹ اور بجلی کی چمک اس کی جان ہلائے دے رہی تھی۔ اکرم پلیز جہاں بھی ہیں آ جائیں۔ وہ اکرم کی واپسی کی دعا کرنے لگی۔ اسے کال کرنے کا سوچ کر سیل اٹھایا، پر اگلے لمحے خود کو کوس کر رہ گئی۔ نمبر تو اس کے پاس تھا ہی نہیں، وہ نہ کبھی اکرم نے اسے کال وغیرہ کی تھی، اور اگر لائٹ چلی گئی تو یہ سوچ کر وہ خوف سے سفید پڑنے لگی تھی۔ تبھی اسے کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی تو وہ اکرم کا سوچ کر کچھ پرسکون ہو گئی، جو 2 منٹ بعد ہی کمرے میں داخل ہوا تھا۔ شکر ہے آپ آ گئے، ورنہ میرا تو ڈر کے مارے دم نکل رہا تھا۔ مجھے بھی یہی خیال آیا تھا، اس نے تو کام ادھورا چھوڑ کر بھاگا چلا گیا۔ مسکرا کر بولتا اس کے قریب آیا، بیڈ پر ٹک کر شوز اتارنے لگا۔ ویسے بہت ڈرپوک ثابت ہوئی ہو، اتنی سی بارش سے گھبرا گئی۔ وہ شرارت کے موڈ میں تھا، اس لیے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا جو اب کچھ خفگی سے دیکھ رہی تھی۔ یہ اتنی سی بارش اور بادلوں کی آواز سنی آپ نے؟ ہاں، تو اتنا زبردست ساؤنڈ کریٹ ہو رہا ہے بارش اور بادلوں کی گرج چمک کا۔ میرا تو آئیڈیل موسم ہے۔ بڑی خواہش تھی جو ساون کی پہلی بارش ہو اور میں اور میری بیوی اس میں بھیگے۔ اوف، بڑی ڈرپوک بیوی ملی مجھے تو، اور بہت ان رومانٹک بھی۔ وہ اسے تب دلانے کے لیے کوشش کر رہا تھا جس میں وہ کامیاب بھی رہا۔ نیلی آنکھوں میں غصہ جھلک رہا تھا، اور نہ روٹھے انداز میں بیڈ سے اتر کر جانے لگی، مگر اکرم نے اس کی کلائی کا جھٹکا دے کر اس کے اپنے اوپر گرا لیا۔ چھوڑے مجھے، وہ اپنا آپ چھڑوانے لگی، مگر اکرم نے بیڈ پر منتقل کرتے ہوئے اس پر گرد دائیں بائیں بازو رکھتے ہوئے اسے اپنے حصار میں قید کر لیا تھا۔ اب چھوڑنا تو ناممکن بن گیا ہے۔ لڑکی اکرم نے پیار سے اس کے چہرے پر بکھری چند لٹوں کو سنوارا تھا۔ اکرم، آپ کھانا نہیں کھائیں گے؟ وہ اپنے پرس سے اس کو دھکا دینا بٹانا چاہتی تھی، اس کا دھیان بٹھانا چاہتی تھی۔ فی الوقت تو تمہاری غربت کی پیاس پاگل کر رہی ہے۔ نہ صرف لب و لہجہ بہکا تھا، وہ بہکی حرکتیں بھی کرنے لگا تھا، پھر کرنے لگا پر رہا تھا۔ عدن اس کی بڑھتی شوق جسارتوں پر گھبرا اٹھی تھی۔ اکرم، آپ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر روکنے کی کوشش کی، مگر وہ لمحوں کے گرفت میں قید ہوتا، اس کے چہرے پر جھکتا، اس کی بولتی بند کروا گیا۔ وہ تو کاٹو دو بندن میں لہو نہیں کی طرح سن گئی تھی، اور جو غربت کے مدہوش کن نشے میں ڈوبتا ہر حد پار کر رہا تھا۔ عدن کی ہر مزاحمت اس کی باہوں میں دم توڑی چلی گئی، تو دیوانہ وار اس کے ایک ایک نقوش کو چومتا اپنا ہر حق جماتا چلا گیا۔ ہاتھ بڑھا کر لائٹ آف کرتا اس پر جھکا جو مکمل سرپردگی اپنے اسے بخشتی آنکھیں موند گئی تھی۔ ایک بارش باہر ہو رہی تھی تو ایک بارش اندر ہو رہی تھی، جو عدن کے وجود کو اپنی محبت سے بھگوتی چلی گئی، اس کے اور کہ اس کا پور اس چاہت کی بارش میں بھیگ کر نکھر گیا تھا۔
رات کو دیر سے سونے کی وجہ سے اس کی آنکھ بھی کافی دیر سے کھلی تھی۔ بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہ اٹھ کر ایک نگاہ عدن کی تلاش میں پورے کمرے میں دوڑائی، مگر وہ کہیں نہیں تھی۔ بیڈ سے اٹھ کر وہ وارڈ روم سے کپڑے نکال کر واش روم میں گھس گیا۔ جب 10 منٹ بعد فریش ہو کر آیا تب بھی عدن کے کمرے میں نہ پا کر کچھ حیران ہوتا ٹاول کو اسٹینڈ پر رکھ کر باہر آیا تو نگاہ عدن پر پڑی، جو بلو سوٹ میں نکھری ڈرائنگ روم میں کے صوفے پر بیٹھی تھی، نم بال پشت پر بکھرے، موبائل کو ہاتھ میں پکڑے وہ کچھ مضطرب سی لگی تھی۔ عدن بہت نرم پکار تھی، مگر وہ پھر بھی ڈر کر اچھلی تھی۔ گود میں پڑا موبائل زمین پر سجدہ گیز ہوا تھا۔ اکرم نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا، جو پہلی کچھ بڑبڑائی تھی، پھر شرم سے سرخ پڑتی نظر کے ساتھ چہرہ بھی جھکا گئی۔ اکرم چوہان اس کے قریب آیا، زمین پر پڑا موبائل اٹھا کر صوفے پر رکھا اور پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے کمرے میں لا کر بیڈ پر بٹھایا تھا۔ تم اب میری طرف دیکھ سکتی ہو، ویسے شکل اتنی بری بھی نہیں ہے میری۔ وہ اس کے مسلسل جھکے سر پر چوٹ کر گیا۔ نہیں، وہ کچھ کہنے کے لیے نظریں اٹھائی تھی، مگر اس کی شریر آنکھوں کو دیکھ کر پھر سے لال نار ہو گئی، جو اس کی شرمائی کیفیت اور اداؤں سے محفوظ ہوتا اس کی خوشبو بکھیرتے نم بالوں میں چہرہ چھپا گیا۔ بہت ظالم ہو یار، اپنی ایک ادا سے ہی میرے ہوش و حواس چھین لیتی ہو۔ بوجھل لہجے کی گمبھیر تانے عدن کے پورے وجود میں ایک سنسنی سی خیز لہر دوڑاتی، وہ رفتہ رفتہ اس کے پھر سے قریب جا رہی تھی۔ وہ اس کی گردن پر اپنے ہونٹ رکھ کر اس کی دھڑکنوں کی رفتار بڑھا گیا تھا۔ بہت جان لیوا قربت تھی، جس میں پھر سے وقت ریت کی طرح پھسلتا جا رہا تھا۔ دل تو کرتا ہے تمہیں اپنے سینے میں قید کر لوں، قسم اٹھا کر کہتا ہوں اکرم چوہان کا جینا اب تمہارے بغیر مشکل ہو جائے گا۔ دل میں اتر کر روح میں اتر جا رہی ہو یار۔ اس کی نیلی آنکھوں کو باری باری چومتا وہ اپنی ہار کا اعتراف کر گیا تھا، جو بڑی مشکل سے اکرم سے خود کو آزاد کرواتی اٹھی تھی۔ میں ناشتہ لگواتی ہوں، آپ جائیں، بنا دیکھے بولتی ہوئے چلی گئی۔ اکرم چوہان کو اس کا رویہ کچھ عجیب سا لگا۔ کہیں ناراض تو نہیں کہ میں نے عدن کو اس کے پاپا کے مان جانے تک ٹائم دیا تھا۔ یہ سوچ کے آتے ہی وہ خود کو کوس کر رہ گیا کہ کیوں جذبات میں آ کر وہ بنا اس کی مرضی پوچھے اپنا استحقاق جما گیا تھا۔ منانا پڑے گا ورنہ اس کا روٹھنا جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا، اور بڑھاتا ہوا اس کے پیچھے کمرے سے باہر نکلا۔ کرت کھٹک کی اداؤں نے آخر اپنا تیر مرتقبہ زیزانی کے سینے میں پیوست کر ہی لیا تھا۔ بڑھتی ہوئی ملاقاتوں کے ساتھ وہ ایک دوسرے کے کافی قریب آ گئے تھے۔ دونوں ہی ایک دوسرے کو اپنے قریب لاتے ایک دوسرے کا کام آسان کر رہے تھے۔ تم نے کبھی اپنی فیملی کے بارے میں نہیں بتایا مجھے، کرت کے سوال پر مرتقبہ نے کندھے چکائے۔ تم نے کبھی پوچھا ہی نہیں، اب پوچھ رہی ہوں، بتا دو۔ بتانا کیوں ہے، اب ملاقات ہی کروا دوں گا، اب اس سے آگے بات چلائی جائے۔ مرتقبہ کے محبوب اشارے پر وہ دل میں تمسکر اڑاتی بظاہر مسکرائی۔ اوکے، کیوں نہیں، تم یہ آرمی والوں کے ساتھ بہت دوستی کر کے بیٹھے ہو، کیوں تمہاری آرمی والے نہیں پسند؟ جواب دینے کے بجائے سوال داغا گیا۔ مجھے پاک آرمی سے بہت پیار ہے، مجھے آرمی والے زہر لگتے ہیں۔ اس کی عجیب و غریب بات پر وہ حیرانگی سے دیکھنے لگا، جو عام سے پاستہ کھانے میں مصروف تھی۔ شکر ہے تمہیں میں زہر نہیں لگتا، بے اختیار زبان سے نکلا تھا۔ تم کون سا آرمی میں ہو؟ آرمی والے کا دوست تو ہوں نا۔ اس نے بات سنبھالی تھی اور کن آنکھوں سے اسے دیکھا تھا، جو سر ہلاتی دوبارہ کھانے میں مصروف ہو چکی تھی۔ دونوں ایک دوسرے سے اپنی اصلیت چھپا رہے تھے اور دل میں مسکرا دیے تھے کہ دونوں ہی ایک دوسرے کی اصلیت جانتے تھے اور دونوں اس چیز سے واقف نہ تھے کتنا بے وقوف ٹارگٹ ملا ہے اس بار۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرائی تھی۔ دشمن اوپر سے بے وقوف، کافی مزہ آنے والا ہے۔ کیپٹن مرتقبہ یزدانی اس کی آنکھوں میں بھی تمسکر تھا۔ ایک تو جیسے دیکھو جہاں کرتا پھر رہا ہے، جہانا اتنی فارغ نہیں کہ سب کے بلانے پر دوڑی چلی آئے۔ ہاں، وہ اپنے بالوں کو جھٹکے سے پیچھے کرتی سامنے موجود گارڈز کو گھورنے لگی۔ تمہیں تو اس چیز کا شکر کرنا چاہیے کہ سلطان نے تمہیں خود یاد کیا ہے۔ لوگ تو سلطان سے ملنے کے لیے ترستے ہیں۔ ان میں سے ایک گارڈ نے اسے اس کی خوشی کی قسمتی سے آگاہ کیا تھا، تو جہانا بھی کوئی معمولی سا ہستی نہیں ہے۔ دبئی کے شیخ تک میری در پر آتے ہیں۔ تم لوگوں کا سلطان کیا چیز ہے؟ وہ سلطان کی ایک اندیکھی پرسنالٹی سے ذرا متاثر نہ تھی۔ دیکھو، دونوں نے حیرانگی سے ایک دوسرے کو دیکھا تھا اور پھر گاڑی کے سلطان ولا میں رکتے ہی دونوں اترے اور اس کا دروازہ کھول کر اسے بھی اترنے کا اشارہ کیا۔ بڑی گرمی ہے، امبریلا میرے سر پر کرو ورنہ میرا کلر خراب ہو جائے گا۔
وائٹ روش پر اپنی اونچی ہے ہیل سے ٹک ٹک چلتی، اپنے آرٹیفیشل بالوں کو ہاتھ سے گھماتی خود کو شاید مس ورلڈ تصویر تصور کر رہی تھی۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ سلطان نے اسی محل کے اندر دیکھا کیا ہے، بس یہی کہ اپنے ہجروں کی پارٹی کا گروہ، یہ بس اس کے پیچھے چلتے دونوں نے ایک دوسرے کے اظہار خیال کیا جو وہ کب سے سوچ رہے تھے۔ صرف پارٹی کا نہیں، گینگ کا گروہ ہے یہ، اور رائے صاحب کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتے۔ اور دوسرے کی اطلاع پر وہ سر ہلا گیا۔ ایک بڑے سے ہال میں داخل ہوتے ہی وہ ارد گرد دیکھنے لگی، پھر صوفے پر دونوں پاؤں اوپر کر کے اور آلتی مار کے ان گارڈز کو دیکھنے لگی۔ جاؤ جلدی بلاؤ اپنے سلطان کو، اتنا فالتو ٹائم نہیں ہے میرے پاس، اترات کو کسی فنکشن پر بھی جانا ہے مجھے، وہاں کوئی ٹھنڈا ونڈا بھی پلاؤ مجھے، اور ہاں ٹھنڈا ونڈا بھی پلاؤ مجھے۔ اپنے ہاتھ میں پکڑے کلچ سے پان کی پڑیاں نکال کر منہ میں رکھ لی اور پان کو کھاتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف دیکھنے لگی، جہاں سے شاید سوٹڈ بوٹڈ سلطان ہی چل آ رہا تھا۔ 60 کی عمر کا وہ آدمی اس کے قریب آ کر رکتا اسے دیکھنے لگا، جو بے تاثر چہرہ لیے پان کھانے میں مشغول تھی۔ سلطان نے باریک بینی سے اس کا جائزہ لیا۔ پنک سوٹ میں دوپٹہ گلے میں ڈالا تھا، چہرے کا گندمی رنگ جیسے جس پہ میک اپ کی تہیں جمی ہوئی تھی، ان کو آنکھوں میں لمبا سا کاجل، کانوں میں بڑے بڑے ایئر رنگز اور ہاتھوں میں رنگ برنگی چوڑیاں، آرٹیفیشل بالوں کو چوٹیاں آگے کیے وہ اپنے حلیے سے ہی اپنی ذات کا پتہ دے رہی تھی۔ اوہ تو تم ہو جہانہ نور بازار کا گروہ۔ سلطان اس کے سامنے والے صوفے پر براجمان ہوا۔ جب ساری خبر ہے تمہیں تو پوچھتا کاہے کو ہے، کام کی بات پر آؤ۔ ملازم کے ہاتھوں جوس کا گلاس لیتے ہوئے کچھ رکھائی سے بولی۔ سلطان کو اس کا انداز کچھ ناگوار گزرا، مگر وہ اپنے فائدے کے لیے گدھے کو باپ کا کیا خود بھی گدھا بن جایا کرتا تھا۔ لوگ صرف تیری ظاہری شکل کو جانتے ہیں، پر میں تمہاری اصل شکل سے واقف ہوں جہانہ۔ سلطان نے اپنی سگریٹ جلائی۔ بتا کیا ہے اصل شکل میری؟ اس کا وہی انداز تھا پراعتماد، یہی کہ تم وڑائچ کے ساتھ اس کے ہر لیگل کام میں ملوث ہو، چاہے وہ بچوں اور لڑکیوں کی اسمگلنگ ہو یا 2 نمبر اسلحے اور سفید پاؤڈر کی بات ہو۔ اب کی بار وہ چونکی تھی اور اس کا چونکنا سلطان نے بھی نوٹ کیا تھا۔ یہ سب تجھے کس نے بتایا؟ اجمل پٹھان نے، اور سنا ہے وڑائچ کے مال کو ہر چیکنگ پوسٹ سے بحفاظت نکالنا صرف تمہارا کام ہے، اور یہی بات مجھے متاثر کر گئی۔ تم جانتی ہو جہانہ آج کل بہت سختی ہوئی ہے، آرمی اس دفعہ خود پاکستان کے اندر کے حالات کا جائزہ لیتی ایکشن کر لے رہی ہے، اور پچھلے 1 ماہ سے مجھے مال بھجوانے میں کچھ مشکل آ رہی ہے، اور میں نے بنا کسی کی نظروں میں آئے ہر کام کرنا چاہتا ہوں۔ سلطان سگریٹ کو جوتے سے مسل کر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وڑائچ کو چھوڑنا پڑے گا پھر تو وہ بڑبڑائی، مگر اس کی آواز سلطان کے کانوں تک بخوبی پہنچ گئی تھی۔ اسے چھوڑنے کا انعام بھی دوں گا اور اس سے ڈبل پیسے بھی ملے گا۔ سلطان کے لالچ دینے پر اس کی آنکھیں چمکی تھی۔ ٹھیک ہے سلطان، پر تم کبھی مجھ سے فراڈ نہیں کرو گے، ورنہ جہانہ اگر کام آ سکتی ہے تو کام بگاڑ بھی سکتی ہے۔ اس کے انداز میں وارننگ تھی، اور سلطان اپنے فائدے کو کبھی لات نہیں مارتا، بے فکر رہو۔ سلطان نے اپنی گارڈ کو اشارہ کیا، اس نے کچھ نوٹ اس کے آگے ٹیبل پر رکھ دیے۔ ذکی سلطان کے ملنے کے لیے بالکل تیار تھا، مگر اجمل پٹھان نے اسے کال کر کے آنے سے منع کر دیا۔ سلطان ابھی دبئی چلا گیا ہے، واپسی 10 دن کے بعد ہوگی، اب تمہیں انتظار کرنا پڑے گا ذکی۔ اجمل پٹھان کی بات ذکی کو بد مزہ کر گئی۔ اوکے ٹھیک ہے۔ کال بند کر کے اس نے وڑائچ کا نمبر ملایا۔ کیا بنا ذکی؟ وہ چھوٹے ہی پوچھنے لگا۔ سلطان پاکستان سے باہر ہے، اب 10 دن لگ سکتے ہیں اسے ملنے کے لیے، تب تک تم اپنا کام کرو۔ ابھی رات تک تو پاکستان میں تھا، وہ ضرور کسی ڈیل کی وجہ سے گیا ہوگا۔ ہاں، کیونکہ اگلے ماہ دبئی میں صحرائی کیمل ریس ہے، تمہیں پتہ ہے اس ریس کے لیے بچے اور لڑکیاں چاہیے ہوتی ہیں، جو اس بار سلطان فراہم کرے گا۔ ذکی کے پاس ساری انفارمیشن تھی، اور کیسی تھی یہ تو وڑائچ بھی نہیں جانتا تھا۔ چلو ٹھیک ہے پھر، اب ویٹ کرنا پڑے گا۔ وڑائچ کے کہنے پر ذکی نے فون بند کر کے بیڈ پر اچھالا۔ جو بھی کرنا ہے اس ماہ کے اندر کرنا ہوگا۔ جب وہ کچن میں آیا، ادھر ناشتہ ٹیبل پر لگوا رہی تھی، اکرم کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا اور نظریں اس پر مرکوز کر دیں، جو خفا اسے اپنے دل کے قریب محسوس ہو رہی تھی۔ ادن اس کی طرف
اس طرح دیکھنے پر پزل ہونے لگی۔ خوانسما کے جانے کے بعد اقرب اٹھ کر اس کے پاس چلا آیا، فریج سے جوس نکال رہی تھی۔ کیا ناراض ہو؟ جگ اس کے ہاتھ سے پکڑ کر شیلف پر رکھا اور اس کے ہاتھ پکڑ کر استفسار کیا، آپ کو اس سے کیا؟ انداز کچھ نہ روٹا سا تھا۔ کیا کہا؟ مجھے تکلیف ہو رہی ہے یار تمہاری اس گریز سے۔ تو وہ اس کی طرف دیکھ نہیں رہی تھی۔ تو یہ کیا؟ مان جاؤ نا پلیز، کیا جان لوگی؟ بوجھل آواز میں کہتا اپنا سر اس کے سر کے ساتھ ٹکرایا۔ عدن نے گھورتے ہوئے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر پیچھے ہٹ کرنا چاہا، مگر وہ اور قریب ہو گیا۔ آپ پھر سے تنگ کر رہے ہیں اقرب؟ اب صلح ہو گئی ہے تو اب تنگ کر سکتا ہوں نا میں؟ مسکراتے لہجے میں کہا گیا۔ آپ کو کس نے کہا صلح ہو گئی؟ اس کے حصار سے نکل کر جگ شیلف سے اٹھا کر ٹیبل پر رکھا۔ تو کیا نہیں ہوئی؟ ویسے بھی عدن، اگر تم انصاف کرو تو قصور تمہارا بھی تھا، تم نے مجھے روکا کیوں نہیں تھا؟ لبوں پر مسکراہٹ، آنکھوں میں شرارت۔ عدن نے نہ سمجھی جو اس کی طرف دیکھا، اور پھر جب بات سمجھ میں آئی تو سٹپٹا کر سرخ ہوتی چہرہ جھکا گئی۔ اقرب کہکہا لگا گیا۔ وڑائچ کو جب جہانا کی سلطان کے ساتھ کام کرنے کی خبر ہوئی تو وہ پہلی فرصت میں اس کے پاس آیا۔ تم ایسے کیسے کر سکتی ہو جہانا؟ شاید وہ ابھی بھی اتنا بے یقین تھا۔ جہانا نے ترچھی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ جہانا کو جہاں فائدہ نظر آئے گا وہی جائے گی۔ وڑائچ تو بھی یہی کرتا ہے نا؟ ہاں تو پر میں بھی تو تمہیں فائدہ دے رہا تھا۔ ہاں، ہر فائدے میں صرف 10% اور وہ سلطان 40% دینے کو تیار ہے۔ تو میں تو کہتی ہوں تو پھر تو بھی سلطان سے ہاتھ ملا لے، فائدہ میں رہے گا۔ اپنے بھڑکیلے دوپٹے کے پلو کو ہاتھ میں چھلاتی وہ وڑائچ کو غصہ دلا گئی۔ تم جانتی ہو کہ سلطان ہمیشہ میرا دشمن رہا ہے، اس کی وجہ سے اجمل پٹھان کے ساتھ میری لڑائی ہوئی، اور تم کہہ رہی ہو کہ اس کے لیے کام کروں؟ غصہ کاہے کو تو ہوتا ہے میرے لال، غصہ کاہے کو ہوتا ہے میرے لال؟ میں تیرا کام بھی کر دیا کروں گی، اور اس کا بھی تو ٹینشن فری ہو جا۔ میرے شکر پڑ۔ جہانا اس کی سرخ رنگت کو لو دیتی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، سلطان تمہیں ایسا کرنے دے گا؟ ارے سلطان سے ڈرتی میری جوتی! جہانا کی اپنی ٹور ہے، مجھے لوگوں کی انگلیوں پر ناچنا خوب آتا ہے، اپنی انگلیوں پر نچانا خوب آتا ہے۔ اس کے لہجے میں بلا کا اعتماد تھا جس پر وڑائچ متاثر ہوتا مسکرا دیا۔ ارے او شبو، وڑائچ سائیں کو کوئی ٹھنڈا ونڈا پلا۔ اٹھتے ہوئے شبو کو کہہ کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ عدن کو شاپنگ پر جانا تھا، اقرب گھر نہیں تھا، اس لیے اس نے صدف آپا کو کال کر کے بلایا۔ ساتھ ان کے بیٹے احمد اور اسد بھی چلے آئے۔ عمانی جان، ہمیں آئس کریم کھلائیں۔ مال کے اندر داخل ہوتے ہی وہ دونوں آئس کریم کا شور مچانے لگے۔ عدن بہلا پھسلا کر جیسے تیسے اپنی شاپنگ مکمل کی۔ صدف آپا نے اپنے گھر کی گروسری کی خریداری کرنی تھی، ان تینوں کو جانے کا کہہ دیا تو عدن ان دونوں کو ساتھ لیے آئس کریم بار چلی آئی۔ تم دونوں یہاں اپنی اپنی پسند کا فلیور آرڈر کرو، میں یہ شاپنگ بیگز گاڑی میں رکھا ہوں، ذرا دھیان سے، اوکے؟ ان کو گلاس وال کے پاس والے ٹیبل پر بٹھایا۔ دونوں نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ عدن مال کے باہر کھڑی گاڑی میں کے پاس آئی اور شاپنگ بیگز گاڑی کے اندر رکھ دیے۔ جب وہ کچھ دیر بعد وہ واپسی کے لیے پلٹی تو ایک فقیر اچانک اس کی راہ میں حائل ہوا۔ اللہ کے نام پر کچھ دیتی ہو جاؤ، اللہ تمہیں ہمیشہ سہاگن رکھے گا، آباد رکھے گا۔ بنا فقیر کی دعا پر غور کیے وہ پریشانی سے ادھر ادھر دیکھتی اپنے بیگ سے پیسے نکالنے لگی۔ یہ لو بابا، لال نوٹ نکال کر اسے پکڑایا۔ احمد اور اسد کی طرف دیکھنے لگی جو گلاس وال کے اس پار بیٹھے آئس کریم کھا رہے تھے۔ اللہ تمہیں بھی اس طرح کے بچے دے، آمین۔ و فقیر اس کی نظروں کے تعاقب میں اسد لوگوں کو دیکھتا ہوا اپنے ذہن کے مطابق دعا دینے لگا، جس پر عدن گڑبڑائی۔ پھر اس نے کچھ گھور کر اس فقیر کو دیکھا، پھر ان کی طرف قدم بڑھا دیے۔ جب وہ ڈھیر ساری شاپنگ بیگز پکڑے گھر آئی تو اقرب چوہان کو لاؤنج میں وہی بیٹھے پایا۔ دیکھو تو گھر میں بیٹھے ہو اتنا نہیں کہ بیوی کو شاپنگ کروا لاؤ۔ صرف آپا نے گھورا جو احمد اور اسد کو پیار کر رہا تھا، کچھ ضروری کام تھا۔ دوسرا آپ کی بھابھی صاحبہ نے ہم سے ذکر ہی نہیں کیا، نہ ہر کام کو لات مار کر ان کے ساتھ جاتے ہم۔ وہ عدن کو دیکھتا ہوا بولا جو صوفے پر بیٹھی ہیل سے پاؤں آزاد کر رہی تھی، شوہر ہو اس کے بن کہے ہر ضرورت پوری کر سکے، اس چیز
چیز کا تمہیں خیال ہونا چاہیے کہ اسے کس وقت کس چیز کی ضرورت ہے۔ صدف آپا اسے سرزنش کرتی کچن کی طرف چلی گئی۔ اکرم نے عدن کو دیکھا جو چپ سی بیٹھی اپنے پاؤں دبا رہی تھی۔ اکرم اٹھ کر اس کے قریب اس کے پاؤں سے ہلانے لگی۔ کیا کریں آپ، چھوڑیں۔ وہ جلدی سے اپنے پاؤں سے میٹ گئی۔ جب شوہر تھک کر آتا ہے تو بیوی اس کا خیال کرتی ہے۔ اب تمہارا پاؤں ہیل کی وجہ سے درد ہو رہا ہے، تو کیا میں اپنے ہاتھوں سے ان کو نرمی بھی نہیں بخش سکتا؟ بہت نرمی اور میٹھا لہجہ تھا۔ عدن کتنی دیر ہی اسے دیکھے گئی، پھر صدف آپا کو آتے دیکھ کر وہ جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ عدن جاؤ، فریش ہو جاؤ، آؤ، خانسما نے ڈنر بھی ریڈی کر لیا ہے۔ صدف آپا کے کہنے پر وہ سر ہلا کر اپنے کی طرف بڑھ گئی، اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اکرم تم بھی جاؤ، احمد اور اسد چلو، منہ دھو کر آؤ تم دونوں بھی۔ اور ہاں احمد، میرے بیگ میں تمہاری الرجی کی ٹیبلٹ ہے، وہ یاد سے کھا کر آنا۔ صدف آپا تینوں کو کہتی پھر سے کچن کی طرف پلٹ گئی۔ مجھے نہیں کھانی وہ، احمد نے منہ بسورا۔ کیوں نہیں کھانی؟ آؤ میں کھلاتا ہوں آپ کو۔ اور ہاں کہاں ہے آپ کی مما کا بیگ؟ وہ بیگ کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھنے لگا، پھر صوفے پر پڑا ہینڈ بیگ پکڑ کر اس کی ٹیبلٹ ڈھونڈنے لگا، مگر جو چیز اس کے ہاتھ لگی وہ اس کو چونکنے کا باعث بنی تھی۔ وہ تیز قدموں سے اپنی مطلوبہ جگہ پر پہنچی تھی۔ موبائل سے ٹائم کی طرف دیکھا جہاں انوار صدیقی کو دیا گیا ٹائم پورا ہو گیا تھا، تبھی وہ اسے آتا دیکھا ہی دیا۔ اتنی دیر تمہیں یہاں میرے پہنچنے سے پہلے موجود ہونا چاہیے تھا۔ وہ غصے سے تیر لہجے کا اختیار کر گئی۔ تمہیں تو پتہ ٹریفک کا مسئلہ۔ اچھا زیادہ مجھے نہیں سننا، لاؤ دو مجھے جو پاپا نے بھیجا ہے۔ وہ اس کی بات کاٹتی ادھر ادھر دیکھتی بولی تو انور صدیقی نے اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑا چھوٹا سا بیگ اسے تھما دیا۔ کیا تم اس چیز کو اس تک پہنچا سکتی؟ انور صدیقی کی بات پر ایک تمسکر بھری مسکراہٹ اس کی لبوں پر چمکی۔ تم شاید ابھی ہائمہ رائے سے واقف رہی ہوئے صدیقی، اپنے دشمن کو اس کے بل میں جا کر مارنے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ اس کی بات پر انور صدیقی بھی مسکرایا۔ اوکے میں اب چلتا ہوں، کہتے ہوئے وہ واپسی چل دیا۔ یہ زندہ ہے؟ کتنا یاری کہ 9 ورڈز۔ عدن نے بی جان اور شہناز بیگم سے بات کر کے وہ باہر اکرم کو تھما دیا اور خود اس کے لیے کافی بنانے لگی۔ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ دعا کریں گے تو پھر ہم آپ لوگوں کے آنے تک خوشخبری کا ارینج کریں گے نا۔ اکرم کی نے مسکراتے ہوئے عدن کی طرف دیکھا جو اس کی بات کا مطلب سمجھتی سرخ ہو گئی تھی۔ اکرم بعد میں مکمل کر کے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ پتہ ہے ماما کیا بات کر رہی تھی؟ اکرم کے سوال پر وہ سرپٹا کر رہ گئی، کیونکہ جو بات شہناز بیگم نے اکرم سے کی تھی وہ اس سے بھی کی تھی۔ آپ یہ کافی لینا، یہ جب بھی میں نے رومانٹک موڈ میں آتا ہوں تم میری توجہ کھانے پینے والی چیزوں کی طرف کیوں مبذول کرواتی رہتی ہو؟ اکرم اس کی بات پر بدمزہ ہوتا بولا تو عدن مسکرا دی۔ آپ تو ہر وقت رومانٹک موڈ میں ہی ہوتے ہیں، فائدہ میرے اکیلے رومانٹک موڈ میں آنے کا، موڈ تو تمہارا ہی دیکھنا پڑتا ہے۔ میں نے سنا تھا فوجی بہت رومانٹک ہوتے ہیں، آج دیکھ بھی لیا۔ وہ روانی میں بولتی اسے چونکا گئی۔ تمہیں کس نے بتایا کہ میں فوجی ہوں؟ اکرم کی سنجیدہ انداز میں ٹھٹکی۔ وہ صدف آپا نے آپ کو برا لگا کیا؟ ارے بالکل بھی نہیں میری جان، میں تو خود تمہیں اپنے پروفیشن کے بارے میں بتانا چاہتا تھا، پر کبھی فرصت میں تم میری بیوی ہو، میرا لباس تم سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ تمہارا شوہر کیا کرتا ہے اور کیا نہیں۔ اکرم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر نرمی سے اسے کہا تو مسکرا دی، ورنہ تو وہ ڈر گئی تھی کہ شاید اسے برا لگا تھا اس کا سب جاننا۔ اچھا تو ہم کیا بات کر رہے تھے؟ کچھ بھی نہیں، بہت ٹائم ہو گیا ہے، اب سونا چاہیے۔ وہ اٹھ کر بیڈ پر آ گئی۔ اکرم نے اس کی پیروی کی تھی۔ ایک تو یار تم سوتی بہت ہو۔ کہاں سوتی ہوں اکرم، وہ لیٹتے اٹھ بیٹھی۔ رات کو شاید تمہیں کس نے بتایا نہیں، رات سونے کے لیے تھوڑی ہوتی ہے۔ اکرم نے اسے اپنے قریب کیا تھا۔ شاید آپ کو علم نہیں کہ رات سونے کے لیے ہی ہوتی ہے۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دور کر ہٹانے لگی۔ وہ تو شادی سے پہلے ہوتی ہے۔ اکرم نے آنکھ دبائی۔ اچھا ایک بات بتاؤ، کیا تمہیں بچے کیسے لگتے ہیں؟ اکرم کی بات پر وہ آنکھوں سے بازو ہٹا کر اسے دیکھنے لگی جو پہلے برعکس کچھ سنجیدہ تھا۔ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میرے خیال میں ہمیں بچے کے متعلق اب سوچنا چاہیے۔ اکرم نے غور سے اس کے شرماتے سلوک کو دیکھا تھا۔ سو جائیں آپ۔ نہیں پہلے بتاؤ، اگر تم ابھی بچوں کی ذمہ داری میں نہیں پڑنا چاہتی تو ہم ویٹ کر لیں گے۔ عدن نے اکرم کی بات پر سرنفی میں ہلاتے ہوئے اپنا سر اس کے سینے میں چھپایا تھا۔ مجھے
بچے بہت پسند ہیں اور میرا دل کرتا ہے کہ اکرم نے مسکراتی آنکھوں سے دیکھا کہ اب آپ سو جائیں۔ اس کی آنکھ کہنے پر اکرم ہنسا تھا، آپ کے اس اقرار کے بعد اب نیند تو نہیں آئے گی، اس لیے اب آپ کو میرے موڈ کا خیال کرنا پڑے گا۔ اکرم نے لائٹ آف کر کے اس کے گرد اپنا حصار تنگ کیا تھا۔ مجھے میجر رضا سے ملنا ہے۔ مرتقبہ یزدانی سیدھا ان کے ہیڈ کوارٹر آیا تھا۔ میجر رضا چوہان اس وقت بیزی ہیں۔ چوکیدار کی طرح پر وہ گہرا سانس بھرتا انتظار کرنے لگا اور پھر 15 منٹ کے انتظار کی مشقت کے بعد اسے اندر بلا لیا گیا۔ کیپٹن مرتقبہ، آپ سے جب کہا تھا کہ مشن کے دوران آپ مجھ سے نہیں مل سکتے تو پھر بھی آپ؟ اکرم چوہان نے سخت نظروں سے دیکھا۔ سوری سر، اصل میں ایک خبر ایسی تھی کہ مجھ سے رہا نہیں گیا۔ کیا؟ میجر اکرم نے رضا نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کرت کھٹک کے بارے میں بات کرنی تھی۔ کون کرت کھٹک؟ اکرم کی سوالیہ نظریں اس کی طرف اٹھی۔ انوار صدیقی کے لیے کام کرتی ہے، آرمی سے کچھ انفارمیشن چاہتی ہے اور اس کا اگلا ٹارگٹ میں ہوں، تو نظر رکھو اس پر اور ساتھ خود ٹارگٹ بننے کی بجائے اسے اپنا ٹارگٹ بناؤ۔ اکرم چوہان کی بات میں جو اشارہ تھا وہ سمجھتا ہوا سر ہلا گیا۔ ہائمہ رائے کا کچھ پتہ چلا؟ اکرم چوہان کے پوچھنے پر مرتقبہ نے اب تک کی حاصل کی ساری معلومات اس کی گوشے گزار کی۔ اس رات ہائمہ رائے مر گئی تھی یا بچ گئی تھی، اس راز پر سے پردہ صرف ایک شخص ہی اٹھا سکتا، وہ ہے باری، پر اس کو ڈھونڈنے میں ہم ابھی تک ناکام ہیں۔ باری؟ اکرم زیر لب بڑبڑایا، پھر اٹھتا ہوا ہونڈا کے پاس کھڑا ہوا۔ باری اس رات وہاں گیا تھا پر کیا زندہ واپس آیا یہ بھی کسی کو نہیں پتا۔ مرتقبہ بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ تم ہائمہ رائے کو فی الحال چھوڑو اور انور صدیقی کو پتہ لگواؤ، اور اصل شکل کون سی پہ انور صدیقی کی یہ بھی جاننا ضروری ہے، کیونکہ باری کو جو انور صدیقی ملا تھا وہ کوئی اور تھا اور عدن کو تنگ کرنے والا انور صدیقی اور کرت کھٹک کے ساتھ جو تصویریں میں دکھا وہ کوئی اور تھا۔ مجھے اصل والا انور صدیقی چاہیے۔ اوکے، میں 2 دن تک پتہ لگواتا ہوں، مرتقبہ نے کہا اور اسے سلیوٹ مارتا باہر چلا گیا، جبکہ اکرم چوہان کی پرسوچ نظریں ہائمہ رائے کی تصویر پر الجھ گئی۔ آج اکرم چوہان کی سالگرہ تھی۔ یہ بات ریاضن کی صدف آپا سے معلوم ہوئی تھی اور وہ اکرم کو سرپرائز دینے کی سوچتی مسکراتی ہوئی صدف آپا سے مل کر پلان بنانے لگی۔ جب تک پاپا زندہ تھے وہ ہر سال اپنی برتھ ڈے بہت بڑے پیمانے پر سیلیبریٹ کرتا تھا، مگر 5 سال ہو گئے پاپا کی ڈیتھ کو، اس کے بعد تو وہ بالکل بدل کر رہ گیا۔ یہ تو تم سے شادی کے بعد پھر اس سے جیسے پرانا کرب جاگ گیا تھا ہے، اور میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ اب اکرم پھر سے اپنی ہر خوشی کو سیلیبریٹ کریں، بلکہ پہلے کی طرح۔ وہ مسکرا کر عزم سے بولتی صدف آپا کو خوشی سے نہال کر گئی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، تو پھر آج کی بات تم اس کے لیے اسپیشل بناؤ، کل کا دن ہم سب مل کر اس کے لیے اسپیشل بنائے گئے۔ صدف آپا کی بات پر وہ ایگری ہوتی سامان کی لسٹ بنانے لگی، پھر ڈرائیور کے وہ لسٹ تھمائی، مگر کچھ سوچ کر اس کے ہاتھ سے اس کے ساتھ خود چلی گئی۔ وہ اکرم کے لیے گفٹ پسند کر رہی تھی، تبھی کوئی لڑکی اس کے پاس کھڑی ہوئی۔ عدن نے ایک سرسری سے نظر اس پر ڈالی، پھر اپنی توجہ گفٹ پر مبذول کی اور شاپ کیپر کو پیک کرنے کے کہہ کر بیگ سے پیسے نکالنے لگی۔ اوہ، تو شوہر کے لیے گھڑی پسند کی جا رہی ہے؟ وہ لڑکی واچ پکڑتے ہوئے مسکرا کر بولی۔ جی آپ کون؟ عدن نے چنبے سے اس کے بے تکلفانہ انداز کو پوچھا۔ یہ سوال اپنے شوہر سے پوچھنا، بہت تفصیل سے جواب دے گا۔ تمہیں کیا مطلب؟ وہ نہ سمجھی۔ ہائمہ رائے کو جانتی ہو تو نہیں ہوگی تم؟ وہ بالوں کو ایک ادا سے پیچھے کرتی عدن کو حیرانگی میں مبتلا کر گئی، اسے پہچاننے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ کون ہائمہ رائے؟ ویل، یہ تو باری ہی بتا سکتا تمہیں کہ ہائمہ رائے کون ہے اور تمہارے شوہر کا اس سے کیا رشتہ ہے۔ اس کی باتوں میں کچھ راز تھا جس کو دریادن سمجھنے کی قوم کوشش کرتی، پیمنٹ ادا کرتی وہاں سے چل دی۔ ارے مسز اکرم چوہان، تمہیں اتنی جلدی بھی کیا ہے جانے کی؟ وہ آگے بڑھ کر اس کا راستہ روک گئی۔ آخر آپ ہو کون اور مجھے تنگ کرنے کا مقصد؟ اب کی بار عدن جھنجھلا کر کہہ اٹھی، جس پر وہ مسکرائی۔ جی یہ بھی جا کر اپنے شوہر سے پوچھنا، کیونکہ وہ بہتر بتا سکتا ہے۔ آپ کو میرا شوہر سے کیا تعلق ہے؟ یہ بھی اپنے شوہر سے پوچھنا۔ اس کے چہرے پر پرسرارے بڑی مسکراہٹ چمک رہی تھی۔ ہائمہ رائے ہو آپ؟ یہ باری سے پوچھنا۔ اب یہ باری کون ہے؟ عدن چڑ گئی، اسے فضول سی بحث۔ باری؟ ارے تمہیں نہیں پتا؟ کمال ہے، کیسی بیوی ہو، اپنے شوہر کے نک نیم کو بھی نہیں جانتی ہو تم؟ وہ تنزن مسکراتی ہوئی سے چل دی، جبکہ عدن حیران پریشان سی اس کی پشت کو تکتی رہ گئی۔ حیران تو اس نے تو ہونا تھا، میں تو زیادہ حیران ہوگی۔ یہ کیا ہو گیا؟ بہت زیادہ گھما رہی ہے، سوری، بہت زیادہ۔
لیکن آج کے سیکنڈ پارٹ کو ہم یہیں پر ختم کریں گے انشاءاللہ. اس کے بعد اس اسٹوری کے 3 پارٹس تھے، تو اس کے تھرڈ پارٹ اور لاسٹ پارٹ کو ہم کل پڑھیں گے. اور جس کو یہ اسٹوری اچھی لگ رہی ہے، جس کو یہ ناول اچھا لگ رہا ہے، وہ کمنٹ باکس میں ضرور بتائے. اور انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی کل اس ناول کے تھرڈ پارٹ سے. جس نے ابھی تک میرا چینل لائک اینڈ سبسکرائب نہیں کیا، کائنڈلی لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل، آلسو پریس دا بیل آئیکن. اللہ حافظ.